बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चशम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे उर्दू का जहाने उर्दू करेंगे और इसमें जहाने उर्दू में हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, अल्लामा इकबाल और तश्कील पाकिस्तान। जी, तो अल्लामा इकबाल और तश्कील पाकिस्तान की रीडिंग जो है ये हम आज करेंगे इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4, चौथा चैप्टर है। इसमें अल्लामा इकबाल और तश्कील पाकिस्तान में जो है वो तस्वुर पाकिस्तान का मफ़हूम बयान किया गया है। नौजवान नस्ल को जो है वो पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, उनके जज्बात को उभारा गया है। इसके अलावा इत्तेहाद आलम इस्लाम के बारे में कुछ अशार वगैरह भी जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो क्लास अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। हमारे प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मशाहिर, जमहूरिया यानी कि अवामी, पाकिस्तान के मशाहिर यानी कि हीरो में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह को बतौर कौमी रहनुमा और मुफक्किर याद किया जाता है। रहनुमा हिदायत देने वाला और मुफक्किर अच्छी सोच समझ रखने वाला इंसान। तो आप पाकिस्तान के कौमी शायर, शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत के नाम से भी मशहूर हैं। तो अल्लामा इकबाल के जो हैं ये अलकाब शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत जो हैं ये इनको दिए गए हैं, तो वो कहते हैं कि इस नाम से भी वो मशहूर हैं। आप बहुत बड़े मुफक्किर यानी कि सोच समझ रखने वाले थे। आप कुरान पाक में बयान करदा निज़ाम हयात को दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए नजात तस्वुर करते हैं। राह इत्तदाल यानी कि दरमियानी रास्ता। तो राह इत्तदाल सिर्फ वो है जो हमारे लिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा दिया। लिहाजा दौर हाजिर के दोनों निज़ाम सरमायादारी और इश्तराकियत, सरमायादारी यानी कि जगीरदाराना निज़ाम को कहते हैं। तो कहते हैं दौर हाजिर में यानी कि आज के दौर में ये जो दोनों निज़ाम हैं जिसमें सरमायादाराना निज़ाम है यानी कि जगीरदाराना निज़ाम है और इश्तराकियत यानी कि हुकूमत का निज़ाम, इन दोनों निज़ामों ने इंसान को फलाह के बजाय, फलाह यानी कि कामयाबी के बजाय बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं। ये इंसानों को माली इमदाद का झांसा देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं, यानी कि ये उनकी माली मदद का कहते हैं और उन सारी चीज़ों का झांसा यानी कि धोखा देकर ये इन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। आपकी तालीमात का दूसरा पहलू आलम इस्लाम का इत्तेहाद है, यानी कि आलम इस्लाम पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं इस्लाम है उसका जो इत्तेहाद है, आपकी यही तालीम है। उन्हें आलम इस्लाम से गैर मामूली मोहब्बत थी। इस मोहब्बत और चाहत का इज़हार आपने अपने कलाम में कई एक बार किया है। आप इसको अमली शक्ल में फलता फूलता देखना चाहते थे, यानी कि वो ये कहते थे कि जो कुछ मैंने अपने कलाम में बयान किया मैं उससे फलता फूलता भी देखना चाहता हूँ, इस तरह से कि जो मैंने कहा मेरी कौम, मेरी नस्ल, मेरे नौजवान उस पर अमल भी करें। इनके लिए हरम, सजदागाह, हजाज दिल, शिराज ज़ुबान, तेहरान, जनीवा और बुहारा और तब्रेज़ आंखों की रोशनी थे। जनूबी एशिया के मुसलमानों के हवाले से वो अलग ही जज्बात रखते थे। इसकी वजह वो गैर मुल्की ताकत और इस्तबदाद था जिसका निशाना ये मुसलमान कौम थी। जनूबी एशिया यानी कि एशिया के मुसलमानों के मामले में वो बहुत अलग किस्म के जज्बात रखते थे और इसकी वजह ये थी कि जो गैर मुल्की ताकत थी और उस गैर मुल्की ताकत का इस्तबदाद यानी कि जुल्म व जबर था, उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कौम थी बनी हुई। आपने मुकामी और गैर मुकामी ताकत को सामने रखते हुए मुसलमानों के लिए एक अलग हित्ता ज़मीन का तस्वुर पेश किया। तो आपने मुकामी यानी कि ऐसी ताकत जो फ़िलहाल मौजूद थी और गैर मुकामी यानी कि अंदरूनी और बैरूनी ताकत को सामने रखते हुए ये अंदाज़ा लगाया कि मुसलमानों के लिए एक अलग से हित्ता होना चाहिए जो इस्लाम की बुनियाद, मजबूत बुनियाद पर इस्तवार हो, इस्तवार यानी कि कायम हो। तो वो कहते हैं जिसकी जो बुनियाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस हयात अफरोज़ नज़रिए पर फ़ाल तरीन किरदार अदा किया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया, कायद-ए-आज़म ने उस पर अमल करके दिखाया। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि आज इकबाल हमारे दरमियान में मौजूद नहीं। अगर वो होते तो ये देखकर खुश होते कि हमने बिल्कुल वही कर दिया है जिसका उन्होंने हमसे मुतालबा किया था।
علامہ اقبال مسلسل عمل اور کوشش کا درس دیتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمیں ہر وقت جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ عمل کریں اور کوشش بھی کریں۔ وہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا جس سے ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ علم کا نہ ہونا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان جو ہے وہ اس وقت حالت غیر میں ہے تو ان کا سب سے بڑا جو نتائج ہیں اس کے وہ یہ ہے کہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ موجودہ فتنوں کا مقابلہ صرف اور صرف تعلیم سے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم بہت پسماندہ ہیں، یعنی کہ بری حالت میں ہیں۔ ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ علمی ترقی کرنا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے وہ اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہے، اس طرح ہمیں بھی علم کے معاملے میں ترقی کرنی ہے۔ یہ علوم و فنون اسلامی تہذیب ہی کے عطا کردہ ہیں۔ تو یہ جتنے بھی علوم ہیں، یہ جتنی بھی تہذیبات ہیں، یہ سب کے سب اسلامی تہذیب کی عطا کرتا ہے۔ آپ کا ایک شعر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا عکاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اتنی دیر تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہی زندگی کا اصول اور درس ہے۔ اتحاد کے لغوی معنی اور مفہوم اکٹھا ہونا اور ایک ہونا ہے، یعنی کہ اتحاد کے معنی ہے اکٹھا ہو جانا اور ایک ہونا۔ ہاتھ کھلا ہو تو انگلیاں اور بند ہو تو مکہ، یعنی کہ اگر ہاتھ آپ کا کھلا ہوگا، علیحدہ علیحدہ ہوگا تو صرف اس کی پہچان یہ ہوگی کہ کھلے ہاتھ میں آپ کو انگلیاں نظر آئیں گی، لیکن جب آپ اپنا ہاتھ کو بند کر لیں گے تو وہ ایک مکہ بن جائے گا۔ مکہ سے مراد اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ اگر آپ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو صرف آپ ایک ایک فرد ہی کہلائیں گے یا ایک مسلمان، لیکن جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو یکجا ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک قوم کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ علامہ محمد اقبال مسلم دنیا میں اتفاق اور اتحاد دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ موج کو دریا میں دیکھنا چاہتے تھے، موج کہتے ہیں لہر کو، تو آپ جو لہر ہے اس کو دریا کے اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی کہ اگر آپ دریا کو دیکھیں تو اس میں آپ کو لہریں نظر آئیں گی، ورنہ اس کے علاوہ دریا کے اوپری سطح پر آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر۔ مسلمان جو ہیں وہ حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں، یعنی کہ حرم کو سنبھالنے کے لیے، حرم کو مضبوط رکھنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب مسلمان ایک ہو جائیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر، یعنی کہ نیل کے ساحل سے لے کر، نیل جو ہے یہ دریا نیل کا نام ہے، تو کہتے ہیں وہاں سے لے کر کاشگار کی مٹی تک جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ کیا ہے جو مسلم دنیا کے پاس نہیں؟ کمی ہے تو صرف اعتبار اور اعتماد کی۔ دنیا کا ہر وسیلہ جو ترقی کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے مسلم امت کے پاس ہے، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں، یعنی کہ کسی بھی قوم کی سوچ میں سمجھ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر اس کے پاس ہونا چاہیے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہونے چاہیے۔ اگر ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے راہ حیات پر چلنا ہوگا۔ یہ تمام تر وسائل پکار کر کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے، کہ اگر تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، لوح و قلم، لوح اور قلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھنے والی جو تختی ہے وہ، اور اس کا قلم، یہ سب کچھ جو ہیں وہ تیرے ہیں۔ تو صرف جہاں کیا ہم ان احکامات کی تختی کو بھی تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر عالم اسلام میں ممتاز ہے، یعنی کہ نمایاں ہے، اس کے استحکام سے وابستہ ہے، اس کی مضبوطی سے وابستہ تعلق، تو وہ اس کی مضبوطی سے اس کا تعلق ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری قومیت اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہماری جو قومیت ہے، ہماری جو پہچان ہے ہماری قوم کی وہ اسلام ہے، یہی ہمارا تشخص، یعنی کہ یہی ہماری شخصیت اور یہی ہماری حیات زندگی ہے، یہ سراپا امن اور رحمت ہے۔ اسلام کے اصول حیات یعنی کہ زندگی گزارنے کے اصول، اخوت، بھائی چارہ، پھر اس کے بعد محبت، رواداری، احترام انسانیت، انسانیت کا احترام، عدل و انصاف، حق و ذمہ داری کی پاسداری، تمام تر ابدی اور افاقی اصول ہیں۔ ابدی ہمیشہ رہنے والے اور افاقی عالمگیر اصول ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں چلنے والے یہ اصول ہیں۔ تمام دنیا کنبہ خدا ہے، کنبہ خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنبے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ترقی روحانی ہو
یا اقتصادی، اخلاقی ہو یا سماجی، انفرادی ہو یا اجتماعی، یعنی کہ آپ کی روحانی ترقی، آپ کے اندر کی ترقی ہو یا آپ کے معاشرے کی ترقی ہو، آپ کے اخلاق کی ہو یا آپ کے سماج کی، یعنی کہ آپ کی تہذیب و تمدن کی، انفرادی کسی ایک فرد کی ہو یا پھر اجتماعی مطلب یعنی کہ پورے ایک گروپ کی، پورے ایک معاشرے کی ہو، ہم ان سب کو چاہتے تو ہیں، مگر یہ قرآنی فیصلہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی اور تسخیر کائنات کے لیے مخصوص قوانین مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی یعنی کہ اس دنیا کی ترقی کے لیے اور اس کائنات کی تسخیر کے لیے، تسخیر کہتے ہیں فتح، اس کائنات کو فتح کرنے کے لیے بہت خاص قسم کے قوانین مقرر کر دیے ہیں، اور اس کے لیے علم اور جدوجہد، مطالعہ اور عمل لازم ہے۔ علم و عمل سے محروم فرد یعنی کہ ایسے افراد جو علم اور عمل سے محروم ہیں، اور قوم آئین خداوندی کی روح سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی روح سے تسخیر کائنات اور تسکین روح سے فیض یاب نہیں ہو سکتی۔ تو اگر وہ قوم جو ہے اگر وہ قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کائنات کی روح سے کائنات کی اس دنیا کو فتح کرنے اور تسکین روح سے اور پھر اس کی تسکین کے لیے جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہو سکتی اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گی اور اس پر عمل بھی نہیں کرے گی۔ آپ مسلم نوجوانوں کی تن آسانی اور نیم فعالیت پر دل گرفتہ تھے۔ مسلم نوجوانوں کی تن آسانی یعنی کہ تن آسانی کہ وہ اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتے تھے، تو آپ اس پر بہت زیادہ پریشان تھے، اور نیم فعالیت یعنی کہ ان کے جو کام ہیں وہ ایسے کام کہ وہ اپنے لیے اس طرح کے کام تلاش کرتے تھے جس میں وہ آسانی سے آگے بڑھ سکیں، یعنی کہ وہ محنت سے بھاگتے تھے، تو آپ اس پر بہت زیادہ دل گرفتہ تھے، یعنی دل گرفتہ پریشان تھے۔ آپ ان میں یقین محکم یعنی کہ پکا یقین، عمل پہم اور پھر اس پر عمل، اولو العزمی، جوش، بلند پروازی، آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ثابت قدمی جیسے اوصاف یعنی کہ اس طرح کی صفتیں آپ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ تمام اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر نئی نسل اپنے اسلاف کی یعنی کہ اپنے بزرگوں کی زندگی پر چلے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جوانوں کو میری آہ سحر یعنی کہ ان نوجوانوں کو میرا جو جوش ہے، جو میرا غم ہے، جو میرا دکھ ہے، وہ سب ان کو بتاؤ، پھر ان شاہین بچوں کو یعنی کہ پھر ان میرے جوانوں کو بالوں پر دے، یعنی کہ انہیں ہمت دے، انہیں طاقت دے، انہیں حوصلہ افزائی دے، اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کر کے یہ آگے بڑھے، انہیں جوش دے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، تو شاہین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پرندوں کی دنیا ہے اس میں میرا جو کام ہے وہ ایک درویشی کی حیثیت ہے، وہ ایک فقیری کی حیثیت سے ہے۔ بے شک میں بلا شبہ میں بہت اونچا اڑتا ہوں، میری پرواز بہت اونچی ہے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، اس لیے کہ مجھے اس چیز کا لالچ نہیں کہ میں اپنا آشیانہ بناؤں، کیونکہ میرا کام اونچی اڑان اڑنا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ پھر اس میں بتایا گیا ہے اپنے نوجوانوں کو کہ تم جو ہے وہ صداقت کا یعنی کہ سچائی کا، بہادری کا اور انصاف کا سبق پڑھو، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یعنی کہ تم سے جو ہے وہ دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا۔ عظیم مفکر کو قائد اعظم نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ تو عظیم مفکر کو قائد اعظم نے یعنی کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کو، عظیم مفکر یہاں پر علامہ اقبال کو کہا گیا، انہوں نے اس طرح سے انہیں خراج تحسین ان کی عزت افزائی کی کہ مجھے یہ اس امر کا فخر حاصل ہے، یعنی کہ مجھے اس بات پر غرور ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں یعنی کہ حضرت علامہ اقبال کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا، یعنی کہ علامہ اقبال کو انہوں نے ایک لیڈر کی حیثیت دی، اور میں خود ان کا سپاہی ہوں۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار یعنی کہ ان سے زیادہ جو ہے وفا کرنے والا ساتھی اور اسلام کا شیدائی یعنی کہ اسلام کے لیے دیوانہ ہوتا ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا کہ علامہ اقبال کو۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اس کی مشق میں علامہ محمد اقبال کس نام سے مشہور ہیں؟ علامہ اقبال قومی رہنما، مفکر، کوی، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے نام سے مشہور ہیں۔ علامہ محمد اقبال کس نظام حیات کو انسانوں کے لیے نجات تصور کرتے ہیں؟ علامہ اقبال قرآن پاک میں بیان کردہ نظام حیات کو انسانوں کے لیے نجات تصور کرتے ہیں۔ کون سا نظام انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں؟ سرمایہ داری اور اشتراکیت انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی تعلیمات کا دوسرا پہلو کون سا ہے؟ علامہ اقبال کی تعلیمات کا دوسرا پہلو عالم اسلام کا اتحاد ہے۔
کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوسچنس کی طرف. عالم اسلام کو میسر وسائل کیا کہتے ہیں؟ عالم اسلام کے میسر وسائل میں اتفاق، اتحاد، احترام انسانیت شامل ہیں. حرم کی پاسبانی کے لیے کن مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے؟ حرم کی پاسبانی کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے. جی تو اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. سبق علامہ اقبال اور تشکیل پاکستان پڑھیں اور درج ذیل ہر ایک سوال سے متعلق جوابات میں سے صحیح جواب پر ٹک کا یعنی کہ درست کا نشان لگائیں. الف سرمایہ داری اور اشتراکیت انسانوں کو غلام بنا دیتے ہیں امداد دے کر، مالی امداد دے کر، امداد کا جھانسا دے کر یا مالی امداد کا جھانسا دے کر. تو اس میں ہے مالی امداد کا جھانسا دے کر. بے علامہ اقبال کو غیر معمولی محبت تھی مسلمانوں سے، عالم اسلام سے، اسلام سے، عالم اسلام سے. تو یہ عالم اسلام سے. جیم علامہ اقبال کے لیے آنکھوں کی روشنی تھے حجاز و شیراز، تہران و شیراز، تہران و بخارا اور بخارا و تبریز. تو یہاں پر ہے بخارا و تبریز. پھر دال اکٹھا ہونا اور ایک ہونا لفظ اتحاد کا مفہوم ہے لغوی اصطلاحی، لغوی و اصطلاحی مانوی. عالم اسلام کے پاس کمی ہے اعتبار کی، اعتماد کی، وسائل کی اور اعتبار و اعتماد کی. جی تو اس میں ہے اعتماد کی. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 اضافت کی طرف. لفظ عالم اسلام کا مفہوم ہے اسلام سے وابستہ دنیا. عالم اسلام یعنی کہ لفظ عالم اسلام کا مفہوم ہے اسلام سے وابستہ دنیا. اسلام کی دنیا اس لفظ میں ایک علامت زیر استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ ہم نے عالم اسلام، اسلام کی دنیا، اس کا مطلب یہ ہے جس کا مطلب کا، کی یا کے ہے، یعنی کہ جو زیر ہے اس کو ہم کا، کی یا کے کے طور پر استعمال کرتے ہیں گرامر میں. اس علامت کو اضافت کہتے ہیں، علامت اضافت کہتے ہیں. سبق دہرائے اور اس میں اضافت والے الفاظ کی فہرست تیار کیجیے. جیسے کہ شاعر مشرق، تو شاعر مشرق، مشرق کا شاعر. تو شاعری میں جہاں پر ہم لوگوں نے رے یعنی کہ زیر کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پر کا، کے یا کی کا استعمال کیا. نظام حیات زندگی کا نظام، دور حاضر آج کا دور، راہ حیات زندگی کی راہ، اصول حیات زندگی کے اصول، احترام انسانیت انسانیت کا احترام. جی کلاس تو اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. علامہ اقبال نے نوجوانوں سے کیا تقاضا کیا؟ اشعار لکھیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تندیے یعنی کہ تیزی، باد مخالف، مخالف سمت سے، الٹی سمت سے جو ہوا آ رہی ہے تم اس سے نہ گھبراؤ. عقاب کو یعنی کہ عقاب تو یہاں پر پرندہ ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ اونچا اڑتا ہے. تو اونچا اڑتے ہوئے کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک سمت میں نہیں اڑا ہوتا، وہ کبھی یہاں کبھی دائیں کبھی بائیں اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ اصل میں یہ تمہیں نیچے نہیں گرا رہی ہوتی. تم جب ڈولتے ہو تو پھر خود کو سنبھالنے کے لیے مزید اونچا اڑتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس مخالف سے یعنی کہ مخالف سمت سے، الٹی سمت سے جو تمہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمہاری طرف جو باتیں ہو رہی ہیں تم اس سے نہ گھبراؤ بلکہ یہ تمہاری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. پھر ایک شعر ہے ان کا ایک اور، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب آتے ہیں ہم کوسچن نمبر 6 کی طرف. علامہ اقبال اور تشکیل پاکستان سبق میں بیان کردہ فرامین قائد بیان کرے. قائد اعظم نے فرمایا آج اقبال ہمارے درمیان موجود نہیں، اگر وہ ہوتے تو یہ دیکھ کر خوش ہوتے کہ ہم نے بالکل وہی کر دیا ہے جس کا انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا. جی اب سوال نمبر 7 کی طرف آتے ہیں. اس سبق سے تصور پاکستان کا مفہوم بیان کیجیے. ایک ایسی زمین، تصور پاکستان کا مفہوم یعنی کہ اصل میں پاکستان کا تصور جو ہے وہ اس سبق میں بیان کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ایسی زمین کا خیال جس کی بنیاد ہی اسلام پر قائم ہو. یعنی کہ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسی زمین ہو جس کی بنیاد، جس کا آغاز اور جس کا انجام دونوں ہی اسلام پر ہو. یعنی کہ ہم صرف مسلمان جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں
اور ہمیں زمین بھی ایسی چاہیے، خطہ بھی ایسا ہی چاہیے کہ جہاں پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک صرف اور صرف کلمہ توحید پر ہی گزارے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف، مرکب اضافی الفاظ کا مجموعہ جس میں ایک چیز کا تعلق دوسری چیز سے ظاہر کیا جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ ایک چیز کا تعلق دوسری چیز سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس چیز کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف، جبکہ جس کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہے مسجد کا دروازہ، اصل میں مرکب اضافی ہے یہ۔ ہم اگر مسجد کہتے تو آپ کے ذہن میں پورے کا پورا ایک کانسیپٹ صرف مسجد کے بارے میں ہی آنا تھا، لیکن اب ہم نے بات کی مسجد کے دروازے کے بارے میں، تو مسجد کا دروازہ یہ مرکب اضافی ہے۔ دروازہ جو ہے وہ مضاف ہے، اور کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ مسجد میں، مسجد کے بارے میں، تو مضاف الیہ جو ہے وہ مسجد ہے، کیونکہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ مسجد کا ہے۔ اب کا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف اضافت۔ تو سبق کا اسی حوالے سے مطالعہ کر کے الفاظ لغت کی طرز پر تحریر کروائیں، جیسے نظریے کی بنیاد، اسلام کا اتحاد اور کائنات کی تسخیر۔ تو جی کلاس، آج ہم جماعت ششم ہم نے جو ہے وہ آپ کا یہ چیپٹر مکمل کر دیا، علامہ اقبال اور تشکیل پاکستان۔ تو آپ اس کی ریڈنگ جو ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا، گھر میں اس کی پڑھائی کیجئے گا تاکہ اچھے سے آپ کے ذہن نشین جو ہے یہ ہو جائے۔ اس کے الفاظ معنی وغیرہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ ایک دفعہ ضرور دہرائیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔